खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। मेरे साथ निकालिए जिन बहनों और भाइयों के पास खुदावंद का पाक कलाम मौजूद है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी पहली 4 आयात हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त यह कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस कलीसिया को यह सिखाना चाहता है कि मसीह यीशु की इस जमीन पर आमद, मसीह यीशु की इस जमीन पर खिदमत, मसीह यीशु का मसलूब होना, मार खाना, कोड़े खाना, अजियत को बर्दाश्त करना, अपनी तजलील करवाना, अपनी तहकीर करवाना, मर जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सब कुछ कलामे मुकद्दस के मुताबिक है। आमीन। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक ना हो। ये बड़ी खूबसूरत बात है जिस पर पौलुस फाउंडेशन रखता है कलीसियाई ईमान की। अगर हम लोग मसीही हैं तो पौलुस ये कहता है कि मैं तुम्हें फिर वही बात बता रहा हूं जो मैं पहले तुम्हें बता चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। यह बड़ी अहम बात जो आज ईद क़यामत अल मसीह पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए हम रुकें और उस पर गौर करें। हमने इसे कबूल कर लिया था और पौलुस कहता है तुम इस पर कायम भी हो, और थोड़ा ही आगे जाकर वो कहता है उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिलती है। जब हम कलाम को कबूल कर लेते हैं, उस पर कायम रहते हैं, तो खुदावंद से निजात को पाते हैं, बशर्त यह कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा है। मेरे अजीजों, कलाम हम सुनते हैं, कलाम पढ़ते भी हैं, हम निजात की बाबत सारी तालीम से वाकिफ हैं। यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़े किए, मैं नहीं समझता आप में से किसी को पता ना हो। आपको पता है यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, कुबड़ी औरत को ठीक कर दिया, लोगों को रोटियां खिलाई, खाने खिलाए। यीशु मसीह ने कोड़ियों को पाक साफ कर दिया, यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला, यीशु मसीह ने शैतान के खिलाफ भी तालीम दी, जहन्नम की बाबत बताया, तमसीलों के जरिए से बताया। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन क्या ईमान की हालत में ये हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद भी हैं, या सिर्फ ये हमारी जुबान और हमारे जहन तक पड़ी हुई है? ये एक ऐसा चुपता हुआ सवाल है जो आज कलीसिया के सामने खड़ा है और कलीसिया को यकीनन इसका जवाब देना है। अगर हम इस सवाल से पहलू तही करेंगे, अपने आप को इससे छुपाने की कोशिश करेंगे, इसका सामना नहीं करेंगे, तो यकीनन हम नुकसान उठाएंगे। लेकिन अगर हम दिलेरी से इस सवाल का सामना करेंगे, तभी हम खुदा के सामने जा पाएंगे, उससे तौबा करेंगे और अपनी असल हालत को जान सकेंगे। क्या हमें वो खुशखबरी याद है? मैंने ये देखा है कि चर्च 2 हिस्सों में डिवाइड है। किस तरह? इबादत एक जगह पर है और हमारी जिंदगी के दूसरे मामलात एक जगह पर है। क्या आप ऐसे चल सकते हैं? ऐसे तो नहीं चल सकते कि दुआ की हद तक दुआ कर लो। हम बड़ी मेहनत करके 2 सीढ़ियां 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं रूह में, लेकिन फिर अपनी ही गलतियों की वजह से उन सीढ़ियों से गिर जाते हैं। फिर हमें उठने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि शैतान हमें अंदर ही अंदर से छलनी कर देता है। तू गलत कीता, तेरा रवैया गलत सी, तू सही नहीं है, तू ईमान में नहीं खड़ा हुआ, तू ईमान में नहीं खड़ी हुई, तेरे सामने आजमाइश आई, तू गिर गया। और शैतान हमारे जहन के ऊपर अटैक करता रहता है और हम पस्त हो जाते हैं, शैतान के आगे गिर जाते हैं। फिर 2 महीने 3 महीने के बाद कहीं कोई हमें स्पार्क मिलता है, फिर हम उठते हैं, फिर हम 3 सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर अपनी ही किसी करतूत की वजह से हम नीचे आ गिरते हैं। और बहुत सी जिंदगियों में यही प्रैक्टिस जारी हो, सारी साल हर साल से वो उससे ऊपर नहीं जा पाते। रीजन क्या है? हम खुशखबरी को भूल जाते हैं। हमने जो कुछ सुना है हम उस पर ध्यान नहीं लगाए रखते, हम उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं। ना हम किसी की बात सुन सकते हैं, ना ही हम किसी की बात बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारी जिंदगी चल रही। एंड क्या होगा? सोचना तो ये है, यही दे क़यामत अल मसीह भी चला जाएगा, अगो क्रिसमस भी आ रहा, ओदे ते भी तुसी आना है, मैंने भी आना है, हम सब ने आना है,
سوال یہ ہے کیا ہم صرف اسی طرح عیدیں کرسمس اور ایونٹس مناتے رہیں گے, سال گرہیں مناتے رہیں گے؟ اے بھائی صاحب ایک چھوٹی جی دعا کرنا ہے, دعا میں اسے نہیں کر دے, دعا کا تڑکا ضرور لگاتے ہیں گارنش کی طرح, جیسے سب کچھ پکانے کے بعد باداموں کی گارنش کرتے ہیں کھیر کے اوپر, اور بریانی پکانے کے بعد اس کے اوپر پیازوں کی گارنش کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کے اندر دعا کو اور خدا کے کلام کو بھی رکھا ہوا ہے. بہت سے لوگوں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے اتنے سالوں میں کہ بھائی صاحب سارا انتظام ہو گیا, اے ذرا چھوٹی جی دعا کرو, ذرا بچی نے ذرا رخصت کرنے لگے. تو جسن بھائی سے ایک دفعہ ایک عورت نے کہا, تو انہوں نے کہا کہ باجی جب سے آپ کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اس وقت سے آپ اس کے لیے تیاری کر رہی تھی, تو اب جب اس کی رخصت کا وقت آیا تو آپ کہہ رہی ہیں کہ بس چھوٹی سی دعا کریں. کیا آپ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھائی صاحب دلوں دعا دو آج میری بچی, پاویں آدھا گھنٹہ لا دو؟ ظاہر سی بات ہے اتنا بیوقوف تو کوئی بھی پاسٹر نہیں ہوتا کہ وہ جب بیٹی کو آپ ودا کر رہے ہیں تو اس وقت 1 گھنٹے کی دعا کر دے, کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن یہ کہنا کہ جی ایک چھوٹی جی دعا کرنا, اس کا مقصد کیا ہے؟ پولس سے کہتا ہے کہ اگر ہم نے اس خوشخبری کو سنا تھا, کیا ہم اس خوشخبری پر قائم بھی ہیں؟ کیا ہم نے اس خوشخبری پر اپنا دھیان بھی لگا رکھا ہے؟ اور جس شخص نے خوشخبری پر دھیان لگا رکھا ہے قربانی وہی دیتا, باقی کوئی نہیں دیتا. یہ طے شدہ بات. اپنے رویوں کو نیچے وہی لاتا ہے, اپنے غصے پر وہی غالب آتا ہے, اپنی کم علمی پر وہی غالب آ پاتا ہے جو خوشخبری پر دھیان لگاتا ہے. جس کا دھیان خوشخبری سے ہٹ جاتا ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک افسوسناک حالت ہے کہ ہم جس جگہ سے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس ہی آ جاتے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کبھی الاسٹک دیکھا ہوگا, الاسٹک کو آپ کھینچ کے چھوڑتے ہیں وہ پھر اسی جگہ واپس چلا جاتا ہے, وہ پھر اسی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سے ایماندار ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیچھے ایک تعلق شیطان کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, جیسے ہی وہ خدا سے دھیان ہٹاتے ہیں شیطان پھر ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے. یسوع تو جی اٹھا ہے, یسوع کیا ہے جی؟ یسوع جی اٹھا ہے. لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ جن کاموں کو, ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے وہ آیا تھا, وہ آج بھی ہماری زندگی کے اندر موجود ہے, بدرجہ اتم موجود ہے, اور ہم ان سے باہر نہیں نکل سکے. اس لیے پولس کہتا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. پولس اس بات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے جو اس کو سب سے پہلے بتائی گئی تھی, کیونکہ یہی مسیحی ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یسوع مسیح میرے لیے مصلوب ہوا, اس نے میرے لیے اپنا خون بہایا. اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ کوئی مجھ سے میری جان چھینتا نہیں ہے, لیتا نہیں, بلکہ میں آپ اس کو دیتا ہوں, کیونکہ یہ اختیار مجھے میرے باپ سے ملا ہے کہ میں اپنی جان دے بھی دوں اور اپنی جان لے بھی لوں. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم ان سچائیوں کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیں. یہ یاد رکھنے والی بات ہے, یہ بھولنے والی بات نہیں. اس کی دوسری آیت کا جو دوسرا حصہ ہے, وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اگر یہ چیزیں ہمیں یاد نہیں رہیں گی تو شیطان ان سب چیزوں کو ہمارے لیے عام بنا دے گا. کیا کرے گا وہ ان چیزوں کو عام بنا دے گا. جب دعا کرنا آپ کے لیے ایک عام بات ہو, چرچ آنا آپ کے لیے ایک عام سی بات ہو کہ چلو دل کرے گا تو چلے جائیں گے, نہیں دل کرے گا تو نہیں جائیں گے, جو میرا دل کرے گا میں وہ کروں گا. اگر آپ قضات کی کتاب پڑھیں تو اس کے لاسٹ چیپٹر کے اندر ایک بات لکھی ہے, ان کا بادشاہ کوئی نہیں تھا اس زمانے میں جس کو جو کچھ اچھا لگتا تھا وہ وہی کرتا تھا. کیوں کرتا تھا؟ اپنی مرضی, کیونکہ بادشاہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے خدا سے اپنی نگاہیں ہٹا لی تھیں اور وہ دنیاوی بادشاہوں کو ڈھونڈنے کی تلاش کر رہے تھے, وہ متاثر ہو رہے تھے. آج ہم بھی اپنا ذہن ان سچائیوں سے ہٹا چکے ہیں. اگر یسوع مسیح میرے لیے قربان ہوا ہے اور وہ مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے, کیا یہ چیز کافی نہیں آپ کی پریپریشن کے لیے, میری پریپریشن کے لیے؟ کیا اس سے زیادہ ہمیں کسی اور مکاشفے کی اب ضرورت ہے؟ کیوں جی, جو باہر بھائی بیٹھے ہوئے, اس سے زیادہ ہمیں کسی اور چیز کی اب ضرورت ہے؟ یسوع مسیح نے میرے لیے جان دے دی, یسوع مسیح نے میرے گناہوں سے مجھے آزاد کر دیا, اور اس سے مجھے ایک امید بھی بخش دی کہ میرے بیٹے میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا, میری بیٹی میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر. تو وہ تو جگہ تیار کر رہا ہے, لیکن کیا ان لوگوں کے لیے جو اسے بھول چکے ہیں یا ان لوگوں کے لیے جو اس کے منتظر ہیں؟ 2022 عید قیامت المسیح ایک مرتبہ پھر آپ کو اس خوشخبری کی طرف لے کر آ رہا ہے جو آپ نے بہت سال پہلے سنی تھی. کئیوں نے 2 سال پہلے, کئیوں نے 5 سال پہلے, کئیوں نے 20 سال پہلے, کئیوں نے 40 سال پہلے بپتسمہ لیا تھا. لیکن کیا وہ باتیں آج ہمیں یاد ہیں؟ کیا ہمیں اپنا آغاز یاد ہے؟ کیا جس ایمان میں ہم چلے تھے آج بھی اسی میں قائم ہیں, یا ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں؟ بہت سے لوگ آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں. اگر موبائل آن اینڈ آف ہوتا رہے تو وہ چارج نہیں ہوتا ہے نا. پچھلے دنوں میں میرے موبائل کو ایک پرابلم ہو گئی تھی, ٹروں 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 ٹروں, آپ نے دیکھا ایسے ہوتا ہے, تار لگاؤ تو پھر وہ چارجنگ نہیں کرتا, کیونکہ تار کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی آ چکی ہوتی ہے. یہ باریک تاروں کا ایک جال ہوتا ہے,
کوئی ایک باریک تار اس میں سے ٹوٹ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ پورا کرنٹ آگے پاس نہیں کر رہی تھی, موبائل چارج نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے ڈیٹا کیبل چینج کی, جب ڈیٹا کیبل چینج کی تو پھر چارجنگ سٹارٹ ہو گئی. کئی بار ہمارے اندر بھی کچرا آ جاتا ہے, کئی بار نہیں, زیادہ تر آیا ہی رہتا ہے. تو اس کچرے سے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے, دھونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کرائسٹ کے بلڈ کو اپنی لائف پر اپلائی کرتے ہیں. یاد رکھیں, مرنے سے زندہ رہنا مشکل ہے. پھر سے دوہرا رہا ہوں, زندہ رہنا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ جب آپ زندہ ہیں کئی قسم کی چیزیں آپ کو متاثر کریں گے. آپ ہرٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ غصہ بھی کر سکتے ہیں, آپ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گی. مر جو جاتا ہے وہ تو سادھو سندر سنگھ کہتا ہے یسوع کے لیے مرنا بہت آسان ہے, آؤ جی میں گولی مار دو. یسوع کے لیے ایک ہی دفعہ گولی کھا لی, یسوع کے لیے ایک ہی دفعہ جلا دیے گئے, وقتی تکلیف برداشت کی, موت کو قبول کیا اور آگے چلے گئے. لیکن مسیح کے لیے جینا سب سے زیادہ مشکل ہے. اس کے لیے قیمت چکانی پڑتی, لیکن بہت سے لوگ قیمت چکانے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں تو ہم بھی اپنے لیے دعا کریں کہ خداوند چل تو میں پڑا ہوں, لیکن ایسی منزل جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, مجھے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے مسیح پر. اسی لیے پولس کہتا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. اگر ہم یسوع کو تکتے رہیں گے ہم بھٹکیں گے نہیں. جیسے ہی ہمارا دھیان دوسری باتوں پر لگے گا شیطان ہمیں بھٹکا دے گا. آپ کتنے پرانے, اس سے شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ آپ سے بہت پرانا ہے, وہ آپ سے بہت زیادہ چلاک ہے, وہ آپ سے بہت زیادہ عیار ہے. آپ کو بھٹکانے میں نہ تو اس کو کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے صبح دوپہر شام 24 گھنٹے, ہفتے کے 7 دن اور مہینے کے 30-31 دن وہ لگا ہوا ہے, سال کے 365 دن وہ اپنی ورکنگ پوزیشن کے اندر ہے, وہ کبھی چھٹی نہیں کرتا. ہم اتوار کے اتوار آ سکتے ہیں, وہ کبھی چھٹی نہیں کرتا. وہ پیر تو لے کے اتوار تک کام کرتا ہے, پھر پیر تو لے کے اتوار تک کام کرتا ہے, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو مسیح سے دور لے جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کب تک ابلیس کو موقع دیں گے اپنی لائف میں کہ وہ ہمیں آ کے ڈسٹروائے کرے, وہ ہماری لائف کو آ کے سپوائل کرے. مسیح کی جی اٹھی زندگی اگر ہمارے اندر ہے, پولس کہتا ہے جس نے اسے مردوں میں سے جلایا وہ ہمیں بھی زندہ کرے. آمین. تو ہم نے یہ دعا کرنی کہ خداوند وہ جی اٹھی زندگی میرے اندر بھی آئے. ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں. اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کہے کہ جی میں غلطی نہیں کر سکتا. غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اپنی غلطی کو مان لینے والا شخص بڑا ہے. اپنی غلطی پر اڑے رہنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, ہم نقصان اٹھاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس عید قیامت المسیح پر یاد کریں کہ وہ خوشخبری جو ہم نے سنی تھی, کیا آج وہ پورے لوازمات کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو آج ہمارے لیے موقع ہے, آج ہمارے لیے موقع ہے. یقین کریں چرچ جو ہے اس کا بنیادی مقصد ایمانداروں کو جمع کرنا, شکر گزاری کرنا, عبادت کرنا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کے چرچ کی حالت یہ ہے کہ چرچ کے اندر توبہ کا کلام سنایا جاتا ہے. گناہگار تو باہر ہیں, اندر تو وہ لوگ ہیں جو راست باز کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کی زندگی بھی راست بازوں سے ملتی نہیں, ان کی زندگی دنیا دار لوگوں سے میچ کر رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ چرچ میں اور دنیا میں آج کوئی فرق نہیں رہ گیا, ایک ہی چیز ہے. کچھ لوگ چرچ کے اندر ہیں وہ بھی ویسے ہیں, جو باہر ہیں وہ بھی ویسے ہی, فرق تو کوئی نہیں ہے. بھیڑ اور بکری میں فرق ختم ہو چکا ہے. اس عید قیامت المسیح پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں اپنے اوپر پر بھی لگا رہا ہوں اور آپ پر بھی لگا رہا ہوں. آپ کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم سب کہاں پر ہیں. اگر ہم اس زندگی سے آؤٹ ہیں جس زندگی میں ہمیں چلنا چاہیے, تو آج خداوند ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم ایک نیا آغاز کر لیں. وقت زیادہ نہیں ہے, وقت زیادہ نہیں. ابھی چند دن پہلے ہم ایک یہاں پر پیچھے گلی میں بھائی فیاض کا گھر ہے, ہم وہاں پر گئے, ہم نے وہاں پر عبادت کی. وہ بھائی اچھے خاصے تھے, ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا بھی کھایا, سب کچھ بڑا اچھا تھا, ہیپی تھا. ایک دن گزرا, اس سے اگلے دن صبح وہ اٹھے ہی نہیں. رات کو ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی, ڈاکٹر کے پاس لے گئے, ڈاکٹر نے کہا جی ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے, آپ گھر لے جائیں. وہ گھر آ گئے, صبح جب گھر والوں نے جگایا تو وہ اٹھے ہی نہیں. صبح وہ تو کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کہتا ہے مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے جی؟ ایک قدم. ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جب انسان مرتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ آج میری موت ہے. بہت سے لوگ جو بم بلاسٹنگ میں پچھلے سالوں میں مر گئے, انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آج جب ہم اپنے گھر سے باہر نکلے, مارکیٹ میں گئے ہیں, ہم نے واپس نہیں پہنچنا اور پورا بھی نہیں پہنچنا. کئی لوگ جو دور ہوتے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں, اتنا زیادہ ڈیمیج نہیں ہوتے, لیکن جو بالکل بم کے پاس ہوتے ہیں ان کی تو بوٹیاں اڑ جاتی, لاش بھی پوری نہیں ملتی. انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے عزیزوں تک ہماری لاش بھی پوری نہیں پہنچے, کسی کو نہیں پتا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, ہمیں پریپیئر کرنا ہے تاکہ جب خداوند آئے یا ہمارا بلاوا آ جائے تو ہم تیار ہوں. چاہے ہم خداوند کے پاس چلے جائیں یا خداوند ہمیں لینے کے لیے آ جائے, بات ایک ہی ہے, جانا ہم نے اوپر ہی ہے. لیکن اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو پولس کہتا ہے اگر تم نے اس خوشخبری کو یاد نہ رکھا تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. فائدہ اس وقت ہونا ہے جب ہم اسے اپنے ساتھ لگا لیں. یہاں پر لوگوں کے پاس موبائل ہیں, ہر بندہ موبائل نو بار بار ویکھ رہے ہے نا. کوئی بندہ ایسے چھو کے اس کو دیکھتا ہے, جیب چی ہے,
یہ بڑی خاص چیز ہے آج کے دور کی. اور واقعی جب آپ اپنے موبائل کو گھر بھول جاتے ہیں آپ آدھے گھر رہ جاتے ہیں. انج لگتا ہے کہ میں آدھا آپ ہی گھر رہ گیا, پورا نکلے نہیں باہر, کیونکہ سارے کانٹیکٹ سب کچھ پیچھے ہی رہ گیا. اب کیسے رابطہ کریں گے؟ ہمیں اس کی عادت ہو گئی, جبکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمیں اس کی عادت نہیں تھی. اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی جاب پلیس پہ جا کے اس کو بتایا جاتا تھا کہ بھائی تیرا چاچا فوت ہو گئی, تیرا انکل فوت ہو گئے, تیرا ابو فوت ہو گئے. وہ بھاگا آتا تھا چھٹی لے, اور سائیکلوں پہ ہم خود جا کے لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. 2 سائیکلیں ہوتی تھی, چلو بھی تسی فلانے علاقے سے نکل جاؤ. لیکن آج کے دور میں آسان ہو گیا. جس طرح موبائل کو ہم نے تھام رکھا ہے, کیا ہم اس خوشخبری کو تھام کے نہ رکھیں جو کہ موبائل سے 1000 گنا, کروڑ گنا, اربوں گنا, خربوں گنا جتنی بھی آپ کو گنتی آتی ہے اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے, کیونکہ خوشخبری کرائسٹ کے بلڈ سے لکھی گئی ہے. ہاللیلویا. اور یسوع کا خون بیش قیمت ہے. یہ تحریر میرے لیے اور آپ کے لیے لکھی گئی ہے کہ میرے خون بہانے سے میرے بچوں تم رہائی پا چکے. میں جی اٹھا ہوں, تم بھی مردہ نہ رہ جانا, تم بھی اپنی زندگیاں مردگی میں نہ گزار دینا. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سوچیں کچھ دیر کے لیے, میں خداوند سے پیار کرتی ہوں, میں خداوند سے پیار کرتا ہوں, لیکن کیا یہ صرف لفظوں تک محدود رہے گی بات, یا میں نے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی ظاہر کرنا ہے؟ سوچئے, غور کیجئے, کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ برکت پائیں گے, اور اگر آپ باہر نکلتے اس سے بھول جائیں گے. اپنے آپ سے صحیح سوال پوچھیں تاکہ آپ کو صحیح جواب ملے. اگر اپنے آپ سے غلط سوال پوچھیں گے تو اس کے غلط ہی جواب نکلیں گے. خداوند کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. خداوند یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی زندگی کے جواب دہ ہیں, آپ کسی دوسرے کی زندگی کے جواب دہ نہیں ہیں. ذمہ داری ہم پر ضرور آتی ہے, لیکن خدا یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک نبھانے کی کوشش کی. پاسبان کی ذمہ داری یہ ہے وہ کلیسیا کے لیے دعا کرے, وہ کلیسیا کے ساتھ کھڑا ہو, وہ کلیسیا کو کلام سنائے. اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا, وہ ان کی ذہنوں کے اندر نہیں گھس سکتا. ہر شخص نے اپنا جواب خود دینا ہے. آپ اپنے جواب دہ خود ہیں. آپ جہاں پر ہیں آپ خود جانتے ہیں. خدا کے کلام سے اپنے آپ کو ٹیلی کریں, کبھی کسی دوسرے سے اپنے آپ کو نہ ملائیں, کبھی کسی دوسری چیز سے اپنی مماثلت بنانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ہمیشہ خدا کے کلام سے اپنے آپ کو چیک کریں. یہ وہ درست آلہ ہے جو آپ کو آپ کی اصل حالت دکھائے گا. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس سے آپ اپنے آپ کو میچ کریں. فقط خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام سے اپنے آپ کو میچ کریں, اور تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کم ہیں یا بہت زیادہ ہیں. کئی بار ہم کلام سے آگے نکل جاتے ہیں, کئی دفعہ ہم کلام سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. خداوند آج اس خوبصورت دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا, دل سے خداوند خدا اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. آئے ہوئے تمام عزیزوں کے لیے جو دور و نزدیک سے یہاں پر آئے, تو نے لے کر آیا, یہ بڑا فضل ہوا ہم سب پر کہ ہم خداوند تیرے کلام کو سن سکیں, اور خداوند تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر گیت گا سکیں, پرستش کر سکیں. ہم کمزور ہیں, ہم انسان ہیں, لیکن خداوند تو ہمارا آسمانی باپ ہے. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کمزوریاں, وہ کمیاں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں, ان کو خداوند تو دور کر دے, تاکہ خداوند ہم تیرے زور میں آگے بڑھیں, اپنے زور میں نہیں بلکہ تیرے زور میں آگے بڑھیں, اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں, اور خداوند تیری قدرت کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں اسے انجوائے کریں. میری یہ دعا ہے اپنے ان تمام ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ مل کر کہ یہ کلیسیا بڑھے, یہ کلیسیا ترقی کرے, یہ ایمان میں ترقی کرے, روح میں ترقی کرے, روح کی نعمتوں میں ترقی کرے. اور خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہو کہ میں مسیح کے ساتھ, مسیح میرے ساتھ ہے, اور میری مسیح کے ساتھ ایک یگانگت اور ایک رفاقت ہے, اور میں مسیح سے جدا نہیں. یہ خیال ہی اپنے آپ میں بڑا قوت والا خیال ہے کہ یسوع میرے ساتھ ہے اور میں یسوع کے ساتھ. یہ ہمیں انرجائز کرتا ہے, یہ ہمیں زور دیتا ہے. سو خداوند آج کے اس دن میں ہم اس خیال کو لے کر اپنے ساتھ جائیں کہ خداوند میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے. خداوند مجھے بھی توفیق دے کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کرتا رہوں. یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے, آمین.